टीएलपी की तरफ से एक ट्रेंड चलाया गया था। वो ट्रेंड पाकिस्तान में किस नंबर पर ट्रेंडिंग करता रहा, दुनिया भर में किस नंबर पर ट्रेंडिंग करता रहा, उसके अलावा क्या क्या रिकॉर्ड बनाए, वो सब कुछ आपको बताना है। और इस कदर पाबंदियों के बावजूद कि इस कदर अकाउंट बैन किए गए हैं, टीएलपी के सस्पेंड किए गए हैं अकाउंट्स, सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। उसके अलावा जो साद हुसैन रिजवी साहब जो उन पर तशद्दुद करने के हवाले से जो ऑडियो एक वायरल हो रही है कि उनकी साहबजादी को उनके सामने यानी कि लाकर साद रिजवी साहब जो उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। और भी न्यूज़ मतलब कि पिछले साल जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, टीएलपी ने अपना मार्च कैंसिल किया था उस जंग की वजह से, वो भी और खबरें आपके सामने रखूंगा, साथ जुड़े रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एहसन। आज है 12 मई 2026 और दिन है आज मंगल का। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि साद रिजवी साहब अनस रिजवी साहब को जबरी तौर पर अगवा किए हुए, जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन के ऊपर कब्जा किए हुए और सानह मरीदके को गुजरे हुए आज 211 दिन गुजर चुके हुए हैं। मतलब कि 6 महीने और 29 दिन, आप 7 महीने कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई कानून, रियासत, अदालत ऐसी नहीं है जो ज़ालिमों से पूछ सके कि आपने निहत्ते पुरअमन और मुहिब्बे वतन लोगों के ऊपर जुल्म व सितम के पहाड़ क्यों तोड़े। सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड पे लेके चलता हूँ। असल में टीएलपी ने ये ट्रेंड चलाना था 6 मई से 7 मई को, लेकिन जैसे ही स्पोक पर्सन टीएलपी सरवर सैफी साहब उन्होंने बताया कि साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं उनकी हवाले से जो ताकतवर हल्के हैं वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि साद रिजवी साहब जो है उनको माइनस किया जाए, कोई और बंदा ला के अमीर जो है वो अपना नामजद कर दे टीएलपी, और फिर हम टीएलपी के साथ जो बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे, बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अदरवाइज जो है टीएलपी को जो है वो कोई भी लिफ्ट नहीं करवाई जाएगी। तो टीएलपी को अर्जेंटली तौर पर एक ट्रेंड चलाना पड़ा साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से कि ताहियात रहनुमा सिर्फ साद रिजवी। और टीएलपी ने ये जो ट्रेंड चलाना था इसको जो है इसकी डेट एक्सटेंड कर दी और 10 मई को इस ट्रेंड के हवाले से उन्होंने डेट सेट की। अब टीएलपी ने 10 मई को जो ट्रेंड चलाया है कि टीएलपी एक बहाना है, असल में अहले सुन्नत निशाना है। टीएलपी ने एक वक्त के अंदर तीन ट्रेंड चलाए। पहला ये कि टीएलपी एक बहाना है, अहले सुन्नत असल में निशाना है। दूसरा ट्रेंड इंग्लिश में चलाया गया कि ब्रूटैलिटी अगेंस्ट सुन्नीज। उसके अलावा मुरीदके के नाम से भी एक ट्रेंड चलाया गया। अब मैं आपके सामने रखता हूँ कि ट्रेंड कहाँ कहाँ पे टॉप करते रहे हैं। सरप्राइज देने की बहुत माहिर है टीएलपी। जैसे ही उन्होंने ट्रेंड चलाया, दोनों ट्रेंड पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर सिर्फ टीएलपी के थे। आप ये सामने अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं। और ये डाटा है कि आधे घंटे तक जो है वो टीएलपी के ट्रेंड जो है वो टॉप पर आ गए थे। उसके अलावा वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग, मतलब कि दुनिया भर में ट्रेंडिंग भी मैं आपको शो करवाता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और सोर्स बता दूं कि 5 मिनट के अंदर टीएलपी ने दावा किया कि हमने 5 मिनट के अंदर जो है वो पाकिस्तान का जो पैनल है एक्स का, ट्विटर का, उसके ऊपर हम ट्रेंडिंग करना शुरू हो गए थे ऑन दी नंबर 1। मतलब कि नंबर 1 पर 5 मिनट के अंदर, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आप कह सकते हैं। 5 मिनट के अंदर कोई भी ट्रेंड जो है वो टॉप पर और पहले नंबर पर नहीं आ सकता। लेकिन इस हवाले से ये ट्रेंड आप देख सकते हैं। ये जो पिक्चर आपके सामने शो हो रही है ये 6:12 शाम के हैं और 6 बजे टीएलपी ने ट्रेंड चलाया था। इस पिक्चर को जो है वो इसका स्क्रीनशॉट लेने में, इसको ग्रुप में सेंड करने में और काफ़ी टाइम लग गया होगा। और जब ये ग्रुप में आई है 6:12 में आई है। इससे पहले टीएलपी दावा करती है कि हमने 5 मिनट के अंदर जो है वो ट्विटर ट्रेंड को पहले नंबर पर हम लेके आ गए थे। और ये पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान की ट्रेंडिंग में आपको बता रहा हूँ। और जो वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग है, ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये 11 मई का असल में डाटा है और ये है 12:31 शाम का। और यानी कि वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में जहाँ पे बड़े बड़े लोग जो हैं, सियासतदान जो हैं और बरादरी से तल्लक रखने वाले लोग यहाँ पे आके चेक करते हैं कि दुनिया भर में क्या क्या चीज़ें जो है वो ट्रेंडिंग कर रही हैं। तो इस हवाले से यहाँ पे एक बहुत बड़ी ये एक बात है कि पाकिस्तान में और एक साथ ही दुनिया भर में टीएलपी का ट्रेंड जो है वो टॉप पर गया। तो ये बात साबित करती है सोशल मीडिया टीएलपी का बहुत ज़्यादा तगड़ा है। उसके अलावा टीएलपी क्या कुछ बातें करती रही है वो मैं एक पोस्ट आपके सामने रखता हूँ कि वो लिखते हैं कि 1857 से लेके आज तक हर दौर में दीन दुश्मन अनासर आए, अपनी ताकत आजमाई, लेकिन वो दीन को दबा नहीं सके। और अल्लाह ताला ने दीन के अंदर एक लचक रखी है, जितना इसको दबाओगे ये उतना बढ़कर जो है वो सामने आएगा। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता था कि टीएलपी की राह में जो रुकावटें हैं वो कैसे। अब ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं ये असल में जो है वो बैन कर दिया गया हुआ है। और ये एक ग्रुप है जिसका नाम है ट्रेंड डाटा। असल में टीएलपी यहाँ पे जो पोस्टें आप देख रहे हैं कि उनके जो कारकुनान हैं वो यहाँ से डाटा ले सकें और पोस्टें अपने ट्विटर के ऊपर शेयर कर सकें, ऐसा उन्होंने ग्रुप बनाया था। इसको भी डिलीट कर दिया गया है। इसकी दोनों पिक्चर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस कदर जो है वो इनके रुकावटों के बावजूद उनका ट्रेंड, ये फाइनल जो तस्वीर आप देख रहे हैं, फाइनल मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 5,48,000 से ज़्यादा पोस्टें हुई हैं। उसके अलावा इसकी जो रीच है कि कहाँ तक टीएलपी की ये पोस्टें, ये ट्रेंड
یہ ہیش ٹیگ کہ لبیک بہانہ اہل سنت نشانہ بریوٹیلٹی اگینسٹ سنیز مرید کے، یہ سارے ٹرینڈ جو ہیں اس کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5,27,00,000 لوگوں تک اس کی ریچ گئی ہے۔ ایک بہت بڑی یہ اچیومنٹ، ایک بہت بڑی طاقت، ایک بہت بڑا سرپرائز جو ٹی ایل پی ہر بار دیتی ہے، اور اس بار بھی انہوں نے دیا۔ اور جو ہے وہ سعد حسین رضوی صاحب کے وہ ان کے الفاظ کہ یہ 150 کا پیکج لگاتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے کروڑوں کے سسٹم جو ہے وہ اکھاڑ کے بچھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ دوسری اپڈیٹ سعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے ایک آڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ تشدد ہو رہا ہے۔ ان کے جو فیملی ممبرز ہیں، ان کی صاحبزادی، ان کی والدہ جو ہیں، ان کو سامنے لا کر ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ والدہ صاحبہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے شہید کر دیا جائے گا اگر آپ سعد رضوی صاحب جو ہیں اپنی جو یہ چیزیں ہیں ان سے پیچھے نہ ہٹیں، ہمارے مطالبات نہ مانیں۔ اور ان کی صاحبزادی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو پکڑ کر الٹا لٹکایا جاتا ہے یا پھر ان کو گردن سے پکڑ کر لٹکایا جاتا ہے، تو سعد حسین رضوی صاحب کے اوپر پریشر بڑھایا جاتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آڈیو مطلب کہ پوچھ رہے ہیں لوگ کہ کیا یہ حقیقت ہے یا پھر جو ہے ان کے اوپر ایک اور بھی چیز کہ ان کے جسم پر کٹ لگا کر پھر نمک بھرا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آڈیو کے اندر ہیں۔ اور دعویٰ کون کر رہا ہے؟ وہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کزن ایجنسیز میں ہے اور ان کی طرف سے مجھے یہ سب کچھ بتایا گیا ہے، اور سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ بہت ہی استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ لوگ یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ، تو بھائی یہ پاکستان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی جب عمران خان صاحب کے دور میں سعد رضوی صاحب جو ہیں ان کو ان کے گرفتار کیا گیا، تو ایک ان کا انٹرویو بھی سامنے آیا تھا جس میں ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ ہمیں تو بتایا یہ جا رہا تھا کہ آپ کے اوپر اتنا تشدد ہو رہا ہے کہ آپ کے گردوں سے بلیڈنگ شروع ہو گئی تھی۔ تو سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ چھوڑیں ان باتوں کو، یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ وہ اینکر نے مزید کہا کہ آپ کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنے جو ہے وہ ظلم و ستم برداشت کیے۔ تو سعد حسین رضوی صاحب کا جواب تھا کہ وہ لوگ جو میرے پیچھے چلے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ چلے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہی چل رہا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں جو جانتا ہوں کہ میرے کارکنان نے اتنی قربانیاں دی ہیں، تو وہ بھی یہ جانتے ہوں گے کہ وہ جس کے پیچھے چل رہا ہے وہ چل رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہی چل رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ آڈیو سچی ہے یا جھوٹی، اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پاکستان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک نادر بلوچ صحافی ہیں، وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں ان کی فیملی سے ان کی ملاقات کروائی گئی ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک بہت ہی طاقتور جو شخصیت ہے، یعنی کہ فوجی شخصیت ہے وہ، اور لاہور سے ان کا تعلق ہے، ان کی بیٹی کی شادی تھی، میں وہاں پہ گیا، میں نے وہاں پہ بڑے ہی طاقتور سورسز جو ہیں ان سے پوچھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں ان کی فیملی سے ان کی ملاقات کروا دی گئی ہے۔ لیکن ایک اور صحافی مرتضیٰ روئے صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی فیملی کی ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات نہیں کروائی گئی ابھی تک۔ ہاں، ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ آپ کے جو بیٹے ہیں وہ سیو ہیں، ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اگر کوئی اس حوالے سے دعویٰ کرتا ہے تو وہ ہمیں بھی وہ سورس بتائے، پھر ہم یقین کریں گے۔ اگر ملاقات کروا دی گئی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کی فیملی کے بارے میں ابھی تک کوئی نہیں جانتا، وہ کہاں پہ ہے، کہاں رکھا گیا، روپوش ہے یا پھر اغوا ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ اور اس حوالے سے پھر شک کیا ہے کہ ان کی فیملی کو ان کے سامنے لے کے جایا گیا ہوگا اگر ملاقات کروائی ہے۔ اگر ملاقات نہیں کروائی ہے تو پھر یہ خبر جو ہے وہ جھوٹی بھی ثابت ہو سکتی ہے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان ہے، اس حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ تصدیق یا جو تردید نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو آپ ایگریمنٹ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ 29 اپریل 2025 کا ایگریمنٹ ہے، اور ٹی ایل پی اور حکومت کے مابین یہ ایگریمنٹ ہوا ہے۔ طلال چودھری صاحب ان کے یہاں پہ سائن ہے، اس کے علاوہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب جو ان کے یہاں پہ سگنیچر ہیں۔ اصل میں یہ ٹی ایل پی کی کال، یہی جو مارچ ٹی ایل پی نے اب کیا ہے، یہ مارچ ٹی ایل پی نے اصل میں 2025 کے اندر اناؤنس کیا ہوا تھا۔ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے خطرات لاحق ہو گئے، پھر ٹی ایل پی نے جو ہے وہ پاکستان کو مقدم سمجھتے ہوئے اپنا مارچ کینسل کیا، اور ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی یہاں پہ سائن ہوا۔ اور جو لوگ یہ ایگریمنٹ، ان کے منہ کے اوپر اس قدر زوردار تھپڑ ہے، جو کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی نے فلسطین کے لیے کیا کچھ کیا، وہ اب جاگے ہیں۔ تو یہ ایگریمنٹ، یہ مارچ، یہ اناؤنسمنٹ تو انہوں نے تب کر دی تھی، اور جو کہتے تھے کہ وہاں پہ امن ہو چکا ہے، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، تو اس امن کی جو بات چیت چل رہی تھی اس سے پہلے ٹی ایل پی کی کال تھی۔ ایسا نہیں کہ وہاں پہ امن ہو گیا پھر ٹی ایل پی والے نکلے۔ ٹی ایل پی نے لاکھوں مارچ کیے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں لاکھوں ریلیاں نکالی ہیں فلسطین کے حوالے سے۔ وہ اپنا سب کچھ انہوں نے تباہ کر لیا ہے فلسطین کے لیے۔ جتنا ٹی ایل پی نے کیا ہے اتنا دنیا میں کسی جو ہے وہ ملک نے بھی نہیں کیا، کسی ریاست نے بھی نہیں کیا جتنا ٹی ایل پی نے کیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں فائنلائز۔ اور جو کہہ رہے تھے مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، اب تک وہاں پہ جو بمباری ہو رہی ہے، تو یہ 25,000 والے مولوی، یہ طاہر اشرفی جیسے مولوی اب کہیں نظر نہیں آتے۔ اب یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ مسجد اقصیٰ بند ہے۔ اب پاکستان کی حکومت ٹویٹس کرتی ہے کہ وہاں پہ اسرائیل دھجیاں اڑا رہا ہے ساری، اور جب ٹی ایل پی نکل رہی تھی تب کہہ رہے تھے کہ اب یہ سامنے آئے ہیں، اس سے پہلے یہ کہاں تھے، اب تو وہاں پہ امن ہو چکا ہوا ہے۔
ہوا ہے. حالانکہ ساری دنیا کے اندر مارچز نکالے جا رہے تھے ان سے محبت کے لیے، لیکن پاکستان جو ہے ایک غلام ملکوں کے اندر ایسا اجازت نہیں دی جاتی. تو یہ ایگریمنٹ جو ہے اصل میں یہ ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان ایک ایگریمنٹ تھا. انہوں نے پاکستان کو مقدم جانتے ہوئے جو ہے وہ اپنا مارچ کینسل کیا. 1 مئی 2025 کو انہوں نے یہ مارچ نکالنا تھا. انہوں نے یہ مارچ کینسل کرتے ہوئے ایگریمنٹ کے اندر یہ لکھا کہ آپ فلسطین کے حوالے سے قائد اعظم جو ہے ان کے نظریے پر قائم رہیں گے کہ ہم جو ہے اسرائیل کو کبھی بھی ایک ریاست تسلیم نہیں کریں گے. اس کے علاوہ آپ فلسطین کی جو امداد پہنچا رہے ہیں وہ جاری رکھیں گے، اور بھی زخمیوں کے حوالے سے وہاں پہ امداد جاری رکھیں گے. تو یہ ایک بہت ہی چیز آپ کہہ لیں کہ ایک سیو پڑی ہوئی ہے ٹی ایل پی کی، جو ثابت کر دیا ہے کہ ٹی ایل پی نے پاکستان جو ہے وہ اس کو بھی مقدم جانا، فلسطین کو بھی مقدم جانا، اور ایک جو ہے وہ بہت ہی اچھی جماعت جس کو پاکستان کی دنیا بھر کے مسلمانوں کی ہر جو ہے وہ اچھی اور بری حالات کے اندر ان کے ساتھ کھڑا ہوتی تھی، اور اس کو جو ہے وہ یعنی کہ ناجائز طور پر اس کے اوپر تشدد کر کے اس کو کچلنے کی کوشش کی گئی ہے. پی ٹی آئی ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ کر لیا ہے کچھ حد تک. اصل میں فیصلہ تو ان کو بہت زیادہ پراپرلی پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تھا سانحہ مریدکے کے اوپر، اور انہوں نے اپنی پارٹی کو کہا تھا کہ آپ ٹی ایل پی کی آواز بنیں. وہ پہلے تو آواز بنے، لیکن ساتھ آنا بھی دیتے تھے کہ ٹی ایل پی کے لوگ بھاگ گئے ہیں، ان کا سوشل میڈیا کا کچھ نہیں پتہ. حالانکہ ساری چیزیں میں نے بھی آپ کو بتائی ہیں کہ کس قدر پابندیاں ہیں، یہ سارے لوگ جانتے ہیں. لیکن اب ان کو یہ سمجھ آ چکی ہوئی ہے کہ ہمیں آواز بننا ہوگا. اصل میں پیچھے بات یہ ہے، پیچھے سٹوری ساری یہ ہے کہ ان کو پتہ چل چکا ہوا ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے طاقتور حلقوں کا اور نون لیگ کا، یہ خود کو جو ہے وہ 5 سے 10 سال اگلے مطلب کہ 2030 سے 35 تک خود کو سٹیبل کرنے کا سوچ چکے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سٹیبل کرنے کی ساری تیاریاں مکمل کر چکے ہوئے ہیں. اب اگر ہمیں ساتھ ہو کر نہیں چلیں گے تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس طرح ہی ظلم جاری رہے گا. یہ جو سارے ٹویٹس آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر، یہ اصل میں پی ٹی آئی کی طرف سے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا جو لوگ ہیں انہوں نے سعد حسین رضوی صاحب جو ان کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے. یہ چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں عمران ریاض خان جو ہیں انہوں نے بھی سیم آواز اٹھائی ہے ان کی جبری گمشدگی کے حوالے سے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ سرور سیفی صاحب جو ہیں انہوں نے آپریشن یہ جو پاک انڈیا کی جنگ لگی تھی اس حوالے سے انہوں نے اپنا پیغام جاری کیا ہے. انہوں نے کچھ پوائنٹس رکھے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے پاک فوج کی کامیابی کے حوالے سے باتیں کی ہیں. ٹی ایل پی کا سوشل میڈیا ونگ جو پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑا رہا اس کے حوالے سے باتیں کی ہیں. اس کے علاوہ خادم حسین رضوی صاحب کے جو کلپس بہت زیادہ وائرل کیے گئے سوشل میڈیا کے اوپر، میڈیا کے اوپر، فوجی قیادت ان کو وائرل کرتی رہی. اس کے علاوہ انہوں نے خادم حسین رضوی صاحب کا ایک کلپ ویڈیو ایڈ بھی کیا. اپنی اس ویڈیو کے اندر جو آپریشن کا نام رکھا گیا تھا پاکستان کی فوج کی طرف سے، وہ الفاظ بھی خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ دہرا رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے انڈیا کی طرف سے جو ہونے والے ممکنہ خطرہ جو ابھی جنگ کا خطرہ ایک بنا ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی انڈیا کو جواب دیا کہ ہم تیار ہیں، ہمارے لوگ تیار ہیں، سب کچھ جو ہے وہ اس حوالے سے ہم فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے فلسطین کی بات کی، کشمیر کی بات کی، ایران سے سستا تیل لینے کی بات کی. مطلب کہ اس مشکل حالات کے اندر بھی وہ فلسطین کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی فوج کے ساتھ ہر چیزوں کو انٹرنیشنل لیول کے طور پہ اوپر بھی جو چیزیں چل رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی اپنا بیانیہ جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں. تو ایک اس قدر جماعت، اس قدر جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ مخلص، پاکستان کے ساتھ مخلص جماعت کو کچلا گیا. بہت ہی نا انصافی کی گئی ہے اب تک. ہوپ فلی آپ کو اپڈیٹس اچھی لگی ہوں گی. نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ ملتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. بائے.